नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कल इब्तिदाई बातों का बयान आपके सामने आ गया था। नवमीर इब्तिदाई किताबों में से इल्म नहव के बयान में कोई भी इल्म हो उसको शुरू करने से पहले, चाहे वो इल्म सरफ़ हो, इल्म लुग़त हो, इल्म बलागत हो, इल्म नहव हो, इल्म इश्तिक़ाक़ हो, इल्म मानी बदी हो, कोई भी इल्म हो, तो सबसे पहले उस इल्म से मुताल्लिक़ चंद बातों का जानना ज़रूरी होता है, ताकि ये मालूम हो जाए कि हम किस इल्म को हासिल कर रहे हैं। तो चूँकि इल्म नहव भी एक अज़ीम इल्म है, तो इसलिए इससे पहले भी चंद बातों का जानना ज़रूरी है। चुनांचे सबसे पहले इसका लफ्ज़ी माना है, फिर इस्तिलाही माना है, इसका मौजू क्या है, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, इस इल्म को सबसे पहले ईजाद किसने किया है, इसकी इब्तिदा किसने की है। तो इसलिए चंद छोटी सी बातों का, जो चंद बातें हैं, इनका जानना पहले ज़रूरी है। तो नहव जो है, इसके लफ्ज़ी माने मुख्तलिफ़ हैं, बहुत सारे इसके माने हैं। इरादा करना, किनारा, तरफ़, ये मुख्तलिफ़ इसके लफ्ज़ी माने आते हैं। यहाँ पर इसका क्या माना मुराद है, तो यहाँ इसकी इस्तिलाही तारीफ़, नहव ऐसा इल्म है जिससे इसम, फ़ेल और हरफ को आपस में तरतीब देने और इसके आखिर के हालात जानने की कैफियत मालूम हो, इसको इल्म नहव कहते हैं। वो इल्म जिससे इसम, फ़ेल और हरफ जितने भी हमारा, चाहे वो इल्म लुग़त हो, इल्म नहव हो, इल्म सरफ़ हो, सारा इन सब चीज़ों का दारो मदार चूँकि इन्हीं हुरूफ़ तहज्जी पर है, और हुरूफ़ तहज्जी जो है उससे फिर ये इसम भी बनता है, उसी हुरूफ़ तहज्जी से फ़ेल भी बनता है, उसी हुरूफ़ तहज्जी से हरफ भी बनते हैं। तो अब हमारे पास जो भी कलाम हो, कोई भी जुमला हो, कोई भी कलाम हो, हम कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, हम कहते हैं ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खाना खाता है, ज़ैद पानी पीता है, या कोई भी हम जुमला अदा करें ज़बान से, तो उस जुमले में या तो इसम का इस्तेमाल होगा, या फ़ेल का होगा, या हरफ होगा। पूरा जो कलाम अरब है इन तीन चीज़ों से खाली नहीं है, इन तीन चीज़ों से मुरक्कब है। या तो उसमें इसम पाया जाएगा, या उसमें फ़ेल पाया जाएगा, या फिर उसमें हरफ आ जाएगा। पूरा जितना भी कलाम है, कुरान मजीद को शुरू से लेकर आखिर तक देख लें आप, शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, इन तीन चीज़ों से मुरक्कब है। कोई भी जुमला आप उठा कर देख लें, सबसे पहले अलहम्द से इब्तिदा होती है, या उससे पहले आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सबसे पहले फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। अलहम्दु पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ इसम का इस्तेमाल हुआ है। आप पढ़ते जाएंगे, आपको ये बात समझ आती जाएगी कि पूरा अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो, या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो इन तीन चीज़ों से खाली नहीं है, या तो इसम, या फ़ेल, या फिर हरफ है। तो चूँकि इन तीन चीज़ें बुनियादी हैं, इसलिए आगे उसकी तारीफ़ वगैरह उसकी बयान की जाएगी। तो इसलिए इस नहव की तारीफ़ भी यही की कि जिससे इसम, फ़ेल, हरफ, इसम, फ़ेल, हरफ इनको आपस में तरतीब देने से और उनके आखिर के हालात के जानने की कैफियत। आखिर के हालात से मुराद ये है कि उसके आखिर में ज़बर आती है, ज़ेर आती है, पेश आती है, कौन सी हरकत आती है। इसम है तो इसम को इसम से मिलाया गया है, या फ़ेल को इसम से मिलाया गया है, या हरफ को इसम के साथ मिलाया गया है, कोई भी जुमला बनाया गया है। तो इनको आपस में तरतीब देने और उस आखिरी हालत को जानने का नाम इल्म नहव है। जिस इल्म से हमें ये मालूम हो कि जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, जुमला ख़बरिया है,
کون سا جملہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، اور پھر اس اسم ہو یا کوئی بھی کلمہ ہو اس کے آخر میں حرکت کون سی ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ تو یہ بات جس علم سے ہمیں معلوم ہو تو اس علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم نحو کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی تعریف ہوئی ہے۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ یعنی ہم اس میں جو بحث کرتے ہیں وہ کس بارے میں بحث ہوتی ہے علم نحو میں؟ تو یہی بات جیسے میں نے پہلے کہی تھی، کلمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے کہ یہ لفظ یا اکیلا ہے تو کلمہ ہے، بہت سارے ملائے ہوئے بہت سارے کلموں کو ملا کے ایک جملہ بنایا گیا ہے تو وہ کلام کہلائے گا۔ ایک ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ۔ اور اگر ان کو ملایا گیا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں بحث اسی سے ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اس کا موضوع کیا ہے، اس کے جو علم حاصل کرتا ہے وہ کس بارے میں حاصل کرتا ہے؟ انسان کے بدن کے بارے میں حاصل کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا جو موضوع ہے وہ جو بحث جو کرتا ہے وہ پہلے جو مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، پھر پریکٹیکل کرتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، وہ ساری اس کی جتنا بھی علم ہے اس کے فن کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ وہ انسان کے بدن پر ہوتا ہے۔ انسان کو بخار کیسے لگتا ہے، بخار چڑھا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، درد کیسے ہوا، کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر اس چیز سے بحث کرتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ علم طب جس کو کہتے ہیں ہم عربی میں، تو علم طب جو ہے اس کا موضوع انسان کا بدن ہے۔ تو اسی طرح ہم جب آپس میں کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جملے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی جملہ اسمیہ بنانا ہے، جملہ جو ہے وہ فعلیہ بنانا ہے، تو چونکہ وہ بات ہماری کلمہ اور کلام کے اوپر ہی محدود رہتی ہے تو اس لیے اس کا موضوع جو ہے کیا کہلائے گا؟ کلمہ اور کلام۔ جس طرح علم طب کا موضوع انسان کا بدن ہوتا ہے۔ آگے آتی ہے تیسری نمبر جو چیز ہے وہ اس علم کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسے علم طب کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان چارپائی بناتا ہے نا، تو چارپائی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ ڈیسک ہمارے سامنے پڑی ہے تو ڈیسک بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ انسان چھوٹی سی چھوٹی چیز بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کیوں بنا رہا ہوں۔ ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، چڑھے جا رہا آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو، کہتا کچھ پتہ نہیں ہے، تو لوگ بولیں گے بیوقوف ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کا مقصد تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس علم نحو کا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عربی زبان بولنے اور لکھنے میں انسان غلطی سے بچ جائے۔ عربی زبان کو بولنے میں، تکلم کرنے میں اور عربی زبان کو لکھنے میں انسان کیا ہو جائے؟ غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید کے اوپر اگر حرکات و سکنات نہ بھی ہوں، یہ علم وہ علم ہے، علم صرف اور علم نحو، یہ وہ علم ہے جو ہمیں خود بتائے گا کہ اس حرف کے آخر، اس لفظ کے آخر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ الحمد کے اوپر آخر میں آپ نے دال پڑھی ہے تو دال پر پیش پڑھی ہے تو کیوں پڑھی ہے۔ آگے للہ رب العالمین لفظ اللہ کے آخر میں کسر آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ رب العالمین، عالمین کے آخر میں نون ہے، اس کے اوپر زبر آیا تو کیوں آیا ہے۔ یہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے یہ علم نحو، علم صرف بتاتا ہے۔ یہ اس چیز کے بارے میں اس پر اعراب کس طرح آئے گا، کس طرح کا اعراب لگانا ہے، کیونکہ جس کو علم نہیں اس چیز کا تو وہ تو کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، پھر اگر اعراب نہ ہو تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جو اس علم کو صحیح معنی میں حاصل کرتے ہیں، علم نحو کو، تو ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کے آخر میں کون سا اعراب پڑھنا ہے۔ تو اگر اس علم میں صحیح معنی میں مہارت ہوگی تو پھر احادیث پڑھنا انسان کو خود آ جائے گا کہ میں نے کس طرح پڑھنی ہے، حدیث کی عبارت کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید اگر اس پر اعراب لگے ہوئے نہ ہوں تو اس کو میں کیسے پڑھوں گا۔ یہ جس فن کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل ہوں تو اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس علم کو وضع کس نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اس علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اس کے قواعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول تھے،
تو اس لیے اگر ابتداءً یہ دیکھا جائے کہ اس کے بعض قواعد چونکہ ان کی طرف منسوب ہیں، جیسے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، تو فاعل کا مرفوع ہونا اور مفعول کا منصوب ہونا بعض قواعد ایسے ہیں جن کی نسبت ان کی طرف ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے اصل واضح علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وہ اس کے واضح ہیں۔ یہاں تک تو ان 4 باتوں کا علم آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے واضح سب سے پہلے اس علم کو وضع کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی غرض و غایت کلام عرب میں تکلم سے اور لکھنے سے اپنے آپ کو بچانا، جس کی غرض و غایت ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ اسی تعریف یہ ہے کہ اسم فعل حرف اس کو ترتیب دینا اور اس کے آخر کے حالات کو جاننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم نحو کہلاتا ہے۔ اب چوتھی بات، چونکہ ہم علم نحو کے فن میں آپ کے سامنے جو کتاب ہے نحو میر کی کتاب ہے، تو آگے اس کے مصنف کے بارے میں مختصراً بحث ہے۔ آگے انہوں نے ابتدا جو کی ہے، چونکہ یہ چیزیں خاص کتاب سے متعلق ہیں اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ جو اصل بحث ہے، کتاب کی جو بحث شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ آگے یہ فصل ہے، فصل میں سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً جو ہے لفظ کی 2 قسمیں، ویسے تو الفاظ بہت سارے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ اسم بھی ہوتا ہے، لفظ فعل بھی ہوتا ہے، لفظ حرف بھی الفاظ کی ہی قسم ہے، لیکن اولاً جو شروع میں لفظ کی جو تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا یعنی وہ اس کو کسی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یہ لفظ موضوع کہلائے گا، وضع نہیں کیا گیا ہے تو یہ لفظ محمل کہلائے گا۔ اگر کسی معنی کے لیے وضع ہے تو یہ موضوع کہلائے گا، اور اگر بے معنی ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ محمل۔ جیسے استاد کسی شاگرد کو کہہ دیتا ہے، کبھی اس کو سبق یاد نہ ہو تو بولتا ہے محمل، اے محمل کیا کر رہے ہو؟ تو محمل کا معنی بے معنی، تو مطلب یہ کہ اس کو کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے دیوار کے پیچھے سے کوئی آپ دور سے کوئی آواز سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہ کس قسم کی آواز ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ محمل آواز ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایک لفظ موضوع ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی، تو ہم نے کس سے بحث کرنی ہے؟ ہم جو بات کر رہے ہیں کس میں کر رہے ہیں؟ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ چنانچہ اس کی عام مثال یہ بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں محاورے میں بھی روٹی ووٹی بولتے ہیں۔ اب روٹی تو روٹی ہو گیا، ووٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک محمل چیز ہے۔ آپ بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی تو ٹھیک ہے پانی ہے، اب یہ جو وانی اس کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک محمل لفظ ہے۔ یہ ڈیکس ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈیکس ویکس۔ اب ڈیکس تو ڈیکس ہو گیا، یہ جو ویکس ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہم نے جو بحث کرنی ہے کس سے کرنی ہے؟ لفظ موضوع سے کرنی ہے۔ چنانچہ لفظ موضوع جو ہے اس کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ جس لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کی 2 قسمیں، ایک لفظ مفرد، دوسرا مرکب۔ یا تو ایک معنی کے لیے ہے، ایک معنی پہ دلالت کرے گا، اور یا پھر بہت سارے معنی پہ دلالت کرے گا۔ تو لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب ہوتا ہے۔ اکیلا ہے تو مفرد ہے، اور 2 لفظ مل کر کے ایک جملہ بنایا گیا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ تو لفظ یا تو مفرد ہوگا، اگر اکیلا ہے تو مفرد ہے، اور یا پھر مرکب ہوگا۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ایک معنی پہ دلالت کرے۔ تو ایک مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اسم یہ کلمہ کہلاتا ہے، فعل یہ بھی کلمہ کہلاتا ہے، چونکہ ایک پورا لفظ ہوتا ہے یہ۔ البتہ چونکہ
جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملائیں نہیں تو معنی پورا نہیں رہتا، تو ایک لفظ سے کام نہیں بنتا۔ تو مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی پیدا کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قلم، کیا بولتے ہیں؟ قلم، عربی میں بولتے ہیں۔ تو قلم جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک لفظ مفرد ہے، لفظ مفرد ہے۔ کتاب، یہ آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے تو آپ بولتے ہیں کتاب، تو کتاب بھی کیا ہے؟ ایک لفظ مفرد ہے۔ اب تو یہ تو ہم نے لفظ مفرد کا معنی بتایا کہ لفظ مفرد وہ ہے جو ایک معنی کے لیے جس کو وضع کیا گیا، جو اکیلا لفظ ہو اس کو ایک معنی پر دلالت کرے۔ پھر اس لفظ مفرد کی پھر جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہوئیں، اسم اور اس کے ساتھ دوسرا فعل اور تیسرا حرف ہے۔ اسم کی مثال بہت ساری ہیں، زید، عمر، بکر، یہ اسم کی مثال ہے، یا رجل، خالد۔ اور فعل کی مثال، فعل کا معنی کوئی کام کرنا، یعنی ایسا لفظ جو کسی کام پر دلالت کرے، جیسے ضربا، اس نے مارا، جاء، وہ آیا، ذہبا، وہ گیا، ذہبانا وہ گیا، جاء، وہ آیا، اکلا، اس نے کھانا کھایا، شربا، اس نے پیا۔ تو یہ اکیلا ایک کلمہ ہے جو اس کو کیا بولیں گے ہم، یہ مفرد کی اقسام میں سے۔ البتہ یہ فعل ہے، تو جس میں کوئی فعل بتایا جائے، کوئی کام ہونا بتایا جائے اس کو فعل بولیں گے، جس میں کوئی کام ہونا نہ بتایا جائے تو وہ اسم کہلائے گا، اور جو صرف واسطہ بنتا ہے، اس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا، واسطہ بنتا ہے 2 چیزوں کو ملانے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف، اس کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے حل کا معنی کیا؟ من کا معنی سے، الہ کا معنی تک، طرف بھی آتے ہیں، اور الم تر الی الذی، دیکھا نہیں ہے آپ نے اس کو، تو الم تر الی الذی، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو الہ ملانے کے لیے آیا 2 لفظوں کو آپس میں۔ اب ہم اس کا، یہ تو تھا مفرد کے بارے میں کہ اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو شروع میں جو ہم نے کہا تھا کہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں، ایک لفظ مفرد، دوسرا لفظ مرکب۔ اب یہاں مرکب کی طرف آتے ہیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ 2 سے مل کر، اکیلا ہے تو کلمہ ہے نا، جیسے اسم، فعل، حرف، یہ اکیلا ہے، اور اگر 2 کو ملا دیں آپس میں تو کیا بن جائے گا؟ وہ کلمہ نہیں بنے گا، وہ مرکب ہو جائے گا۔ تو مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ اس کی مثالیں دے رہے ہیں یہاں پر، قلم و عامرین، عمر کی قلم، عمر کی قلم، عمر کا قلم۔ تو دیکھیں یہاں پر قلم و عامرین کہا، قلم کی نسبت کدھر کی؟ آدمی کی طرف کی۔ پہلے قلم تھا، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ صرف قلم تھا۔ جب میں نسبت اپنی طرف کروں گا، میں کہوں گا قلم و قلمی، یا ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، تو اب اس کی نسبت کدھر ہوئی؟ متکلم کی طرف ہو گئی۔ یا قلم و عمرن، یہ عمر کا قلم ہے۔ تو پہلے خالی تھا قلم، وہ مفرد تھا، اب اس کو جب عمر کے ساتھ ملایا تو کیا بن گیا؟ وہ مرکب بن گیا۔ پہلے اکیلا تھا تو مفرد تھا، صرف قلم برائے قلم تھا، اور جب اس کو ملا دیا، کسی انسان کی طرف نسبت کر دی، تو اب کیا بن گیا؟ اس کو اب یہ مرکب بن گیا۔ یہ کتاب ہے، کتاب و زیدن، زید کی کتاب، پہلے صرف کتاب تھی، پھر بس نسبت کر دی تو کیا ہو گیا؟ اب مرکب بن گیا۔ تو جب تک نسبت نہیں کی تھی، اکیلا لفظ تھا تو مفرد تھا، اب جب اس کی نسبت کر دی تو کیا بن گیا؟ وہ مرکب ہو گیا۔ لیکن پھر مرکب میں پھر 2 صورتیں ہیں۔ مرکب کبھی مفید ہوتا ہے، کبھی غیر مفید ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کا معنی پورا ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی پورا ناتمام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کتاب و زیدن، زید کی کتاب، زید کی کتاب، اب یہ جملہ پورا نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں غلام و زیدن، زید کا غلام، زید کا، یہ جملہ پورا نہیں ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں کتاب و زیدن جدیدن، یہ زید کی جو کتاب ہے نئی ہے، کتاب و زیدن جدیدن، یہ زید کی کتاب کیا ہے؟
ابھی آپ کو کچھ فائدہ معلوم ہوا نا، کوئی خبر تو معلوم ہو گئی نا۔ پہلے صرف اتنا تھا زید کی کتاب، تو زید کی کتاب نئی ہے پرانی ہے کچھ پتہ نہیں، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ زید کی کتاب گم گئی ہو، تو اس لیے اس نے صرف اتنا کہا زید کی کتاب۔ اب زید کی کتاب میں کوئی احتمال ہے نا کہ وہ یہ متکلم کہنا چاہتا ہے کہ زید کی کتاب نئی ہے جدید، یا وہ کہتا ہے پرانی ہے قدیم، قدیم لگاتے ہیں پرانی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ وہ زید کی کتاب مفقود، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب وہ کیا کہنا چاہتا ہے جملہ تمام نہیں ہوا، تو جب آگے خبر ذکر کرے گا تو تب جا کے جملہ کیا ہو جائے گا، پورا ہوگا، وگرنہ جملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب اگر جملے کا معنی پورا سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرکب مفید کہیں گے، اور جملے کا معنی پورا سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کیا بولیں گے، مرکب غیر مفید کہیں گے۔ مرکب مفید ایسا مرکب جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی بات ایسی پوری ہو کہ سننے والا مطمئن ہو جائے، جیسے کتاب و زید جدید، زید کی کتاب نئی ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جو مرکب مفید ہے اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو کلام بھی کہتے ہیں، لیکن غیر مفید کو جملہ نہیں کہیں گے۔ جس میں کوئی خبر معلوم ہو تو اس کو کیا بولیں گے، مفید ہے، لیکن جہاں یہ خبر معلوم نہ ہو، یعنی بات پوری سمجھ میں نہ آئے جہاں پر، اس کو ہم کلام یا جملہ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں بات پوری سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم جملہ یا کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو مرکب کی دو قسمیں، ایک مفید دوسرا، اور جو مفید ہے مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے اور مفید کا تیسرا نام کلام بھی ہے۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے اور تیسرا نام کلام بھی ہے۔ دوسری کتاب نکال دیں شاید سے۔ چونکہ علم صرف ہو یا علم نحو ہو، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں کلام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خادم ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ صحیح معنی میں قرآن کی سمجھ حاصل ہو جائے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ حاصل ہو، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان علوم پر انسان کو عبور حاصل نہ ہو، تو اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ علم صرف کے اندر یہ ارشاد الصرف جو ہے وہ کتاب ہے۔ جس طرح علم نحو جو ہے اس کا ہم نے لفظی معنی پڑھا، اصطلاحی معنی پڑھا، اس کا واضح کون ہے اس کے بارے میں پڑھا، تو اسی طرح علم صرف اس کا بھی لفظی معنی ہے۔ لفظی معنی صرف کا لفظی معنی پھیرنا، گرداننا، پھیرنا، گھومنے کے بھی آتے ہیں۔ تعریف کیا ہے اس کی، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ علم صرف ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے۔ علم نحو کیا تھا؟ علم نحو یہ تھا کہ جاننا ایسے علم کو کہ جس میں اسم فعل حرف کو ترتیب دینے اور اس کے آخر کے حالات کو جاننے کا علم حاصل ہو۔ آخر کے اس لفظ کے آخر کے حالات کو جاننے کا علم حاصل ہو، اس کو کیا بولتے تھے؟ علم نحو کہتے تھے۔ تو ذرا فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں اور علم صرف میں۔ علم صرف یہ ہے کہ ایسے اصولوں کو جاننا جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کے احوال معلوم ہوں۔ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے اصولوں کو جاننا جس کے ذریعے تینوں کلموں کے احوال معلوم ہوں۔ کس اعتبار سے؟ باعتبار اصل کے اور باعتبار بنا کے اور رد و بدل کے، کہ جملہ اصل میں کیا تھا، بعد میں کیا ہے، اصل کے لحاظ سے، بنا کے لحاظ سے، اور یہ کس سے بنا ہے، یہ فلاں جملہ جو ہے یا فلاں لفظ جو ہے اس کو کس سے بنایا گیا ہے، اصل میں کیا تھا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، تو یہ یضرب کس سے بنا ہے، ضرب کس سے بنا ہے، تو یہ ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کو بنایا کس سے۔ تو اس میں
اس علم کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ تینوں کلموں کے احوال، تینوں کلموں سے مراد کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف، ان کے احوال، کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے۔ اسم ہے تو وہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے۔ فعل ہے تو وہ ثلاثی ہے، ثلاثی کا معنی 3 حرفوں پر مشتمل ہے، رباعی کا معنی 4 حرفوں پر مشتمل ہے، یعنی وہ اسم ہے تو کتنے حرفوں پر مشتمل ہے۔ بعض اس الفاظ وہ جو 3 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے رجل، زید، دونوں میں 3 حرف ہیں نا، زید میں زا ہے، یا ہے، دال ہے، 3 حرف ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں 4 حرف ہوتے ہیں، کسی میں 4 ہے، جیسے جابر، جیم ہے، الف ہے، با ہے، آگے را ہے، خالد، خا ہے، الف ہے، لام ہے اور دال ہے۔ تو کسی میں 3 حرف ہیں، کسی میں 4 حرف ہیں۔ تو ایک تو پھر رد و بدل معلوم ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس کی اصل کیا ہے۔ تو یہ علم ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ان تینوں کلموں کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اس احتساب سے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اس کی بنا کیا ہے، اگر فعل ہے تو فعل کس سے بنا ہے، ہاں اگر اسم ہے تو اسم مفرد ہے یا جمع ہے۔ تو جس علم سے ہمیں ان چیزوں کے احوال معلوم ہوں اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم الصرف کہتے ہیں، ہاں اس کو علم الصرف کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ لغت عرب کے کلمات ہیں۔ موضوع ہم اس سے بحث کس بارے میں کرتے ہیں؟ جو کلمات عرب کے عرب ہیں، عربی جو جملے جن الفاظوں سے بنتے ہیں وہی ہیں، جو علم نحو کا موضوع تھا وہ بھی تقریباً اس کا موضوع بھی یہی بنتے ہیں، لغت عرب کے کلمات۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے باعتبار بنا کے، باعتبار اشتقاق کے، کیونکہ اس میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ جملہ یہ لفظ کس سے بنا ہے۔ ہاں یہ لفظ فلاں لفظ، جیسے اکلا زید، زید نے کھایا، تو اکلا کا لفظ کس سے بنا ہے؟ یا اکلو کا لفظ کس سے بنا ہے؟ اصل میں کیا تھا وہ؟ تو اس کی اصل حیت کیا ہے؟ جیسے چارپائی ہے، ڈیسک ہے، تو اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ تو یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، اس میں کیلیں لگی ہیں، اس میں فلاں چیز لگی ہے، اس میں فلاں چیز لگی ہیں۔ تو جن چیزوں سے مل کر یہ ڈیسک بنا ہے، ہاں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مادہ اشتقاق کہتے ہیں نا اس کو۔ تو فعل جن حرفوں سے مل کر بنا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا مادہ اشتقاق۔ تو فعل کا مادہ اشتقاق کیا ہے، کس سے اس کو مشتق کیا گیا ہے؟ تو اس علم میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ہاں اور اس میں تعلیل ہے یا تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس لحاظ سے تو یہ اس کا موضوع ہے۔ تو موضوع کیا ہوا اس کا علم صرف کا؟ ایک تو لغت عرب کے کلمات ہو گئے، اور دوسرا اس حیثیت سے کہ باعتبار بنا کے اور باعتبار اشتقاق کے۔ غرض کیا ہے؟ صیغوں میں غلطی کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچا دے، الفاظ میں غلطی کرنے سے۔ صیغہ کا معنی لفظ فعل ہے تو فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے۔ پھر وہ صیغہ کون سا ہے؟ مفرد کا ہے، جمع کا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ تاکہ یہ بتانے میں انسان کا ذہن کیا کرے؟ غلطی نہ کرے۔ یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اس علم کے واضح کون ہیں؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ مسلم بن حربی رحمہ اللہ ہے، مسلم بن حربی رحمہ اللہ، چونکہ اصل کتاب مدون انہوں نے کی ہے، اس لیے اگر کتاب کی تدوین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے واضح مسلم بن حربی رحمہ اللہ کہلاتے ہیں۔ لیکن چونکہ بعض اس کے قواعد ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں، اس لیے اگر ان قواعد کی ابتدا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس کے واضح کون کہلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقاعدہ مدون اس کے حضرت مسلم بن حربی رحمہ اللہ ہیں۔ اس کے بعد آگے چند اصطلاحات اس کی بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح بھی آپ نے نحو میں پڑھا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ یا مفرد ہوگا یا پھر اولاً 2 قسمیں، لفظ یا موضوع ہوگا یا محمل ہوگا۔ موضوع ہے تو مفرد ہے یا مرکب ہے، تو یہاں بھی وہی بحث ہے یہاں پر۔ تو اصل میں لفظ کا لفظی معنی بھی ہے، لفظ کا بھی
لفظی معنی ہے. لفظ کا لفظی معنی انداختن پھینکنا. وہ عربی میں مثال بھی ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ. یہ عرب کی لغت میں ایک مثال بولی جاتی ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ. میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی پھینک دی. کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی جو اندر تھی وہ پھینک دی. دیکھیں لفظت النواۃ کہ میں نے کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. تو اس کا معنی لفظ کا لفظی معنی کیا ہوا؟ پھینکنا. تو شاید مناسبت یہ ہے اس میں کہ چونکہ الفاظ جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی زبان سے باہر الفاظ کو پھینک رہا ہے. اس لحاظ سے اس کی مناسبت ہے. اس لیے اس کو لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں لفظ؟ صرف گفتگو کرنے کو لفظ کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز کی کسی بھی لفظ کی گفتگو کرنے کو اس کا تکلم کرنے کو اصطلاح میں لفظ کہتے ہیں. چاہے مفرد کا تکلم کریں چاہے مرکب کا تکلم کریں. پھر وہی بات ہے کہ مفرد جو ہے اس کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی اسم فعل اور حرف. اگر مرکب ہے تو مرکب یا تو معنی دار ہوگا یا نہیں ہوگا. معنی دار نہیں ہے تو مرکب غیر مفید ہے. معنی دار ہے تو مرکب مفید ہے. یہ بحث یہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا. یہاں پر یہاں پر آگے انہوں نے کچھ اصطلاحات کو بیان کیا ہے. ان کا ذکر وہاں چونکہ علم نحو میں بھی آ جائے گا اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے. بدا اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین کلمات لغت عرب برسے قسم است. اگر کسی کے پاس کتاب نہ ہو تو بہتر ہے کل اس کی اردو والی کتاب لے آئے. اب اس مدرسے میں ہوئی تو یہ چونکہ فارسی والی ہے آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا. اس کے اردو ترجمے والی کتاب ہے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے. ورنہ میں بولتا رہوں گا آپ ہوا سے گزرتا رہے گا پھر پتہ نہیں چلے گا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے سامنے کتابوں کو کتابیں رکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو لغت عرب کے جو کلمات ہیں اس کی اولاً 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں وہ آپ نے پڑھ بھی لی اسم فعل اور حرف. اسم کی مثال وہاں بھی پڑھی تھی رجل فرسن. فعل کی مثال ضربا دحرجا ضربا اکلا شربا فلاں کوئی بھی ہو فعل کی مثال. حرف جیسے من اور الہ. یہ 3 قسمیں تو مطلق کلمے کی ہو گئیں. آگے کہتے ہیں کہ اسم کی پھر 3 قسمیں ہیں باعتبار اصل کے. اسم کی 3 قسمیں باعتبار اصل کے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اسم یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. وہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اسم یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. اسم میں یعنی یا تو 3 حرف ہوں گے یا 4 حرف ہوں گے یا پھر 5 حرف ہوں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس کے نام میں حروف زیادہ آتے ہیں بعضوں کے نام میں حروف کم آتے ہیں ہے نا. بعض میں 5 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. کسی کے نام میں 5 سے بھی زیادہ حروف ہوتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یا تو 3 حرف ہوں گے یا 4 حرف ہوں گے یا پھر 5 حرف ہوں گے. تو اسی طرح جس طرح اسم میں یہ 3 قسمیں جاری ہوتی ہیں تو فعل میں بھی یہ تینوں قسمیں جاری ہوتی ہیں. فعل بھی یا تو 3 حرفی ہوگا 3 حرف والا یا 4 حرف والا یا پھر 5 حرف والا. اسم کی مثال 3 حرف والا زید. اسم کی مثال 4 حرف والا جعفر. جعفر کہتے ہیں چھوٹی نہر کو. چھوٹی نہر جو ہے نا چھوٹی نہر دیہاتوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی اس کو کیا بولتے ہیں جعفر عربی زبان میں. اور 5 حرف والا ہو سفر جل. نارنجی کو کہتے ہیں سفر جل. دیکھیں اس میں 5 حرف ہیں سین فا را اور جیم اور لام. یہ تو اسم کی 3 قسمیں آ گئیں اس میں. فعل جو ہے وہ بھی ثلاثی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے خماسی ہوتا ہے. صرف 3 حرف ہوں فعل میں جیسے ضربا اس میں 3 حرف ہیں ضاد را با. 4 حرف ہوں دحرجا دال ہا را اور جیم اس میں 4 حرف ہیں.
آگے پانچ حرفی بھی ہیں، جیسے استخرجا، استخرجا، اس میں زیادہ ہو گئے، 4 سے بھی زیادہ ہیں، 5 حرف ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ جس طرح اسم کی 3 قسمیں بنی باعتبار اصل کے، ثلاثی، رباعی، خماسی، تو فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ چنانچہ آگے پھر ان تینوں کی تعریف کر رہے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، اس کی بھی تعریف کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر آگے دیگر اقسام ہیں کہ ان کی بھی تعریف آ رہی ہیں۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، فعل کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ثلاثی ہے، یہ رباعی ہے، یہ خماسی ہے، یعنی اس میں 3 حرف والا کلمہ ہے، یا 4 حرف والا کلمہ ہے، یا 5 حرف والا کلمہ ہے، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ فعل ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے؟ تو کلام عرب کے اندر ایک ترازو ہے، اس ترازو کے ذریعے ہم تولیں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے۔ جس طرح چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو ہوتا ہے نا، بھائی ہم دکان پہ جاتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، تو ایک ترازو تو وہاں پہ ہوتا ہے جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ تو ایک کلمے کو جانچنے کے لیے، کلام عرب کے اندر کلمے کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں 3 حرف ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اس کو بھی تولنے کا ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ کیا ہے؟ وہ 3 حرف ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فا، عین اور لام، یہ 3 حرف ہیں، فا، عین، لام۔ جو اس کے مقابلے میں آئے گا، ان کے مقابلے میں، اس کو کیا بولیں گے؟ اصلی کہیں گے، ہاں، کہ یہ اصل حرف ہے، اس کا اصل مادہ اس کلمے کا یہ ہے۔ اور جو اس کے مقابلے میں، ان 3 حرفوں کے مقابلے میں نہیں آئے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو حرف زائد ہے تو مادے سے ہٹ کر ہے۔ مثال کے طور پر خرجا، خرجا، خا، را اور جیم، یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلا۔ خرجا بر وزن فعلا، تو چونکہ وہ فا، عین، لام بھی 3 حرف ہیں، اور خرجا بھی کتنے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خرجا پورا ہے، ہاں، یہ اصلی ہے، یہ اصلی کلمہ ہے۔ کیوں؟ اگر اصلی نہ ہوتا تو کوئی حرف زائد ہوتا جو ان تینوں میں سے کسی کے مقابلے میں بھی استعمال نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر خرجا میں خا فا کے مقابلے میں ہے، خا کس کے مقابلے میں؟ فا۔ فعلا میں خا جو ہے فا کے مقابلے میں آ گئی، اور را عین کے مقابلے میں آ گئی، اور جیم جو ہے وہ لام کے مقابلے میں آ گئی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ اور اخرجا، اخرجا یہ بھی ماضی ہے، ہاں، خرجا بھی ماضی کا صیغہ تھا، اور اخرجا بھی ماضی کا صیغہ تھا، لیکن ہم اس کو اس ترازو پہ پرکھتے ہیں، آیا پتہ چلے گا ہمیں پھر کہ آیا اس میں کوئی حرف زائد ہے یا نہیں ہے۔ تو اخرجا کا وزن کیا نکلے گا؟ افعلا، اخرجا پر وزن افعلا۔ اب دیکھیں افعلا میں کون سا حرف؟ فاعل لام کے جو اخرجا کا جو لفظ تھا، اس میں کون سا حرف ایسا ہے جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو شروع کا جو حمزہ ہے، شروع کا حمزہ، وہ نہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، نہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، نہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شروع کا جو لفظ ہے وہ زائد ہے، ہاں، شروع کا جو لفظ ہے وہ زائد ہے۔ اس سے بھی آگے لیتے ہیں استخرجا، خرجا، اخرجا اور استخرجا۔ دیکھیں مادہ ایک ہی ہے، اسی خرجا سے اخرجا بھی بنا، اسی سے اخرجا بھی بنا، اسی سے استخرجا بھی بنا ہوا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ خرجا کا معنی وہ نکلا، اور اخرجا کا معنی اس نے اس کو نکالا، اخرجا کا معنی اس نے اس کو نکالا، یہ متعدی ہو گیا۔ اور استخرجا، اس کا معنی سینتا آ گئے نا، سینتا طلب کے معنی میں، اس نے فلاں سے باہر نکلنے کو طلب کیا، اس نے فلاں سے باہر نکلنے کو مطالبہ کیا کہ تم باہر نکل آؤ۔ تو دیکھو مادہ ایک ہی ہے، لیکن اب جوں حرف بڑھاتے گئے تو اس کا معنی میں کیا ہو گیا؟ فرق آتا گیا۔
ایک حرف بڑھا ہے تو اس کا معنی ہو گیا نکالا. ہاں خرج تھا نکلا. اور اخرج کا معنی اخرج زید عمرا، زید نے عمر کو نکالا، زید نے عمر کو نکالا. استخرج اس نے نکلنے کو طلب کیا. استخرج عمر زیدا، عمر نے زید کے نکلنے کو پسند کیا کہ بعض نکل جاؤ. عمر نے مطالبہ، زید نے مطالبہ کیا عمر سے باہر نکلنے کا. تو دیکھیں یہاں پر جوں حرف بڑھتے گئے تو معنی میں کیا آتا گیا؟ فرق آتا گیا. لیکن مادہ اصل ہم نے اس مادے کو دیکھنا ہے کہ وہ مادہ ایک ہی ہے یا نہیں ہے. تو اب اس کا وزن نکالیں. استخرج بروزن استفعل. تو ہم دیکھیں گے جو فا کے مقابلے میں آئے گا، جو عین کے مقابلے میں آئے گا، جو لام کے مقابلے میں آئے گا، وہ حرف اصلی ہوگا. اور جو اس سے ہٹ کر ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے. ہاں ان کو کیا بولیں گے؟ حروف زوائد کہیں گے. تو یہ ہمارے پاس ترازو ہے، آلہ ہے، جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو فلاں کلمہ ہے یہ اصلی ہے یا یہ زائد ہے. اس کو اصلی کہیں گے، اس کو زائد کہیں گے. چنانچہ آگے کہتے ہیں ثلاثی جو ہے اس کی بھی دو قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. مجرد وہ ہے جس میں تینوں کے تینوں حرف اصلی ہوں، زائد اس میں کوئی نہ ہو. جیسے ابھی بتا دی مثال آپ کو، ضربہ فعلا کے وزن پر ہے، تینوں کے تینوں اصلی ہیں. مزید وہ ہے جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو. اس کی مثال اکرمہ. دیکھیں اکرمہ میں کرما، کاف را میم یہ تینوں اصل تھے. جب باب فعال پر لے گئے تو شروع کا حمزہ کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا نا. اس لیے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید ہے. مجرد سے کیا ہو گیا؟ مزید. ثلاثی مجرد سے مزید بن گیا، زائد ہو گیا ایک حرف. جس طرح ثلاثی کے اندر یہ دو قسمیں ہیں تو رباعی میں بھی یہ دو قسمیں ہوں گی. رباعی مجرد. رباعی اگر چاروں کے چاروں اصلی ہوں تو وہ مجرد کہلائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی حرف زائد ہو تو کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید کہیں گے اس کو. جیسے اس کی مثال دحرج بوزن فعلل. یہ چونکہ باب رباعی مجرد کا باب ہے، اور رباعی مجرد میں چونکہ دو لام ہوتے ہیں ماضی کے اندر، تو اس لیے وہ اس شروع میں پھر چاروں کے چاروں اصلی ہوں گے. ہاں دحرج بوزن فعلل. اور رباعی مزید وہ کہلائے گا جس میں کوئی چار حرف سے کوئی ایک حرف زائد بھی ہو. اس کی مثال تدحرج. تدحرج بوزن تفعلل. تو دیکھو یہاں پر کون سا حرف زائد آ گیا؟ شروع میں تا جو ہے وہ زائد آ گئی. ہاں باقی حروف اپنی اصل پر برقرار ہیں. جس طرح رباعی کی دو قسمیں ہوئی تو اس طرح آگے خماسی ہے. خماسی کی بھی دو قسمیں ہیں، خماسی مجرد، خماسی مزید. خماسی مجرد اور خماسی مزید. خماسی مجرد جس میں پانچوں کے پانچوں حرف اصل ہوں. خماسی مزید جس میں کوئی حرف کیا ہو اس میں زائد بھی ہو. اس کی مثال جحمرشن بروزن فعلل. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چاروں کے چاروں تینوں یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ اصلی ہیں، کیونکہ فعلل اور جحمرشن فا کے مقابلے میں شروع میں جحمرشن میں جیم آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں ہا آ رہی ہے، اور لام کے مقابلے میں میم آ رہا ہے، اور دوسرے لام کے مقابلے میں را آ رہی ہے، تیسرے لام کے مقابلے میں شین آ رہا ہے. تو پانچوں کے پانچوں کیا ہو گئے؟ اصلی ہو گئے. فرق یہ ہے کہ اس میں خماسی میں 3 لام کتنے لام ہوں گے؟ 3 لام ہوں گے. مزید کیا ہے کہ جس میں 5 سے کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن. خندریسن بوزن فعللیل. یہاں پر کون سا حرف زائد ہے؟ آخری لام سے پہلے جو یا ہے وہ کیا ہے؟ زائد ہے. تو خندریسن میں سین سے پہلے جو یا ہے یہ زائد استعمال ہوئی ہے. آگے فرماتے ہیں اسم اور فعل، یہ دونوں اسم ہو یا فعل ہو، یہ ابتدائی باتیں تھیں جس کا تذکر آ چکا. اسم اور فعل جو ہے یہ کلام عرب کے اندر یہ 7 اقسام سے باہر نہیں ہو گیا. 7 اقسام کون سی کہلاتی ہیں؟ جو مشہور شعر ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے سب کا. صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف.
ویسے تو نام 7 اقسام لیتے ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 10 قسمیں بن جاتی ہیں، کیونکہ معطل کی 5 قسمیں صرف معطل کی بنتی ہیں، 5 اقسام معطل کی ہیں، 3 قسمیں محموس کی بنتی ہیں۔ ہاں تو 5 اور 3 تو کیا ہو گئی، 8 تو یہ ہو گئی، باقی 2 رہ جاتی ہیں۔ کون سے؟ ایک مضاف اور اس کے ساتھ لفیف ہے، لفیف نہیں ہے۔ صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف۔ تو لفیف کی 2 قسمیں، ایک لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون اور لفیف مقرون وہ دونوں قسمیں آتی ہیں، معطل میں آتی ہیں۔ تو معطل کی 5 قسمیں ہوئی ہیں، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، 5 یہ ہو گئیں۔ اور شروع میں صحیح کتنے ہو گئی؟ 6 ہو گئیں۔ پھر محمود، محمود الفا، محمود العین، محمود اللام، یہ 9 ہو گئی۔ اور مضاعف، مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف۔ تو یہ کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 10 بنتی ہیں، لیکن اختصار کی غرض سے انہوں نے ایک تو لفیف کو 2 قسمیں جو لفیف کی تھی ان کو شمارہ نہیں کیا، صرف لفیف کہا بس۔ اور جو معطل کی جو اولاً 3 قسمیں تھیں ان کو الگ الگ شمار کیا ہے۔ محموس کی جو 3 قسمیں تھیں ان کو الگ ذکر نہیں کیا، صرف محموس کہا۔ ہاں اس لیے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 7 قسمیں اپنے لحاظ سے وہ صحیح بنتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اسم ہو یا فعل ہو، اور چاہے وہ ثلاثی ہوں، رباعی ہوں، خماسی ہوں، وہ جو بھی ہوں، وہ ان 7 اقسام سے باہر نہیں ہوں گے۔ کسی بھی اسم کو آپ کلام اللہ میں سے اٹھا دیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اٹھا دیں، کوئی بھی اسم لے لیں آپ، وہ اسم ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ یا تو صحیح کی قبیل سے ہوگا، یا وہ معطل کی قبیل سے ہوگا، یا وہ محموس کی قبیل سے ہوگا، یا پھر مضاعف کی قبیل سے ہوگا۔ مطلب کہ ان 4 قسموں سے باہر وہ کہیں سے بھی نہیں ہوگا، لازماً ان 4 میں ہی محدود ہے۔ اسی طرح فعل ہے تو فعل کا بھی یہی حال ہے، فعل بھی چاہے وہ ثلاثی ہو، چاہے رباعی ہو، چاہے خماسی ہو، وہ ان 4 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ یا تو وہ معطل کے قبیل سے ہوگا، معطل میں پھر آگے اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، اس کے فا کلمے میں حرف علت ہے، یا اس کے عین کلمے میں حرف علت ہے، یا اس کے لام کلمے میں حرف علت ہے، یا پھر اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حرف علت آ رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں تو مقرون ہے، ملے ہوئے نہیں ہیں تو وہ مفروق ہے، جدا جدا ہیں۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان سے باہر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جان لیں کہ اسم و فعل یہ 7 اقسام سے باہر نہیں ہوں گے جو اس شعر میں جمع ہیں۔ صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہاں پر ذکر کی انہوں نے۔ صحیح اس کو کہتے ہیں، ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے فا، عین، لام کے مقابلے میں اسم، جس کے اسم یا فعل میں فا، عین، لام میں سے کسی بھی ایک حرف کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو۔ حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں۔ اگر اس میں 2 حرف ایک جنس کے والے کو اگر نکال دیں، بیچ میں سے حمزہ کو نکال دیں، تو یہ نحو والا صحیح بن جائے گا۔ تو نحو والا صحیح الگ ہوتا ہے، اور صرف والا جو صحیح ہے وہ الگ ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو اب صحیح کی تعریف یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ صحیح اسم بھی ہو سکتا ہے، صحیح فعل بھی ہو، 7 اقسام سے باہر، یہ دونوں میں سے کوئی بھی 7 اقسام سے باہر نہیں ہوگا۔ تو اس کے فا، عین، لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ آئے، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں۔ اس کی مثال جیسے ضربہ یہ فعل کی مثال ہے، اور ضربن یہ اسم کی مثال ہے۔ ضربن اسم کی مثال ہو جائے گی۔ دیکھیں ضربن میں نہ تو حرف علت ہے، نظر آ رہا ہے کہیں؟ نہیں ہے نا حرف علت۔ اسی طرح حمزہ بھی نہیں ہے یہاں پر،
ضربن میں حمزہ بھی نہیں ہے، اور تیسری بات بھی پائی جا رہی ہے کہ دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ضربہ کا جو فعل ہے اور ضربن کو جو کہ دونوں کو کیا کہیں گے؟ دونوں صحیح ہیں۔ ضربہ بھی صحیح کلمہ ہے اور ضربن جو کہ اسم ہے یہ بھی صحیح کلمہ ہے۔ حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو الف یا۔ اگر ان سے پہلے کا حرف ان کے موافق ہو، یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے کا حرف ان کے موافق ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدہ۔ کیا بولیں گے؟ حرف مدہ کہیں گے۔ حرف علت واو الف یا کہلاتا ہے نا، اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ واو الف یا کیا کہلاتے ہیں؟ حرف علت کہلاتے ہیں، حرف علت کہلاتے ہیں۔ اب اگر یہ واو الف یا اگر ساکن ہو اور اس سے ماقبل جو حرکت ہے، اس کے ماقبل کی جو حرکت ہے وہ ان حروف کے مطابق ہو، یعنی اگر یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہو، الف ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو، تو ان کو کیا بولیں گے؟ واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ۔ واو مدہ، الف مدہ، اور اگر ان سے یہ ساکن تو ہوں لیکن ان سے پہلے جو حرکت ہے وہ ان کے موافق نہیں ہے، مثلا واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر آ رہا ہو، ان سے پہلے کیا آ رہا ہو؟ جیسے وَعَصَبُ الرَّسُولَ، عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دیکھیں عَصَوْ میں واو ساکن ہے نا، لیکن پہلے واو پر اس سے پہلے کیا ہے؟ صاد پر فتح آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واو مدہ نہیں ہے، یہ غیر مدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ جو ان حروف سے پہلے یہ ساکن تو ہوں، ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہوں، تو ان کو پھر کیا بولیں گے؟ مدہ نہیں کہیں گے۔ یہ تو صحیح کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد آگے محموز کی تعریف کر رہے ہیں۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز آنس کے دروے حمزہ مقابل فا یا عین یا لام اسم یا فعل ہو۔ حمزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے فا یا عین یا لام، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، جس کے فا عین لام ان میں سے کسی بھی حرف کے مقابلے میں کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے۔ چاہے وہ فا کے مقابلے میں آ جائے، چاہے عین کے مقابلے میں آ جائے، چاہے لام کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، کسی بھی ایک جگہ پہ آ جائے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ محموز کہیں گے۔ اگر تینوں میں سے فا عین لام میں سے کسی بھی حرف کے مقابلے میں کوئی حمزہ آ جائے، جیسے آپ بولتے ہیں آمارا، آمارا بروزن ہے، اس کا وزن کیا نکلے گا؟ آمارا کا وزن فعالہ نا، آمارا کا وزن فعالہ۔ دیکھیں آمارا کا وزن آپ نے نکالا فعالہ، فعالہ کا وزن آپ نے نکالا، جو ہے اس کے وزن پر آپ نے حمزہ کا استعمال کیا آمارا، تو آمارا میں یہ جو حمزہ ہے کس کے مقابلے میں استعمال ہوا؟ فا کے مقابلے میں استعمال ہو، لہذا اس کو بولیں گے محموز الفا۔ اگر عین کے مقابلے میں استعمال ہو، حمزہ کہاں پہ آ جائے؟ عین کے مقابلے میں آئے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ محموز العین کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں سألہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ دیکھیں یہاں پر سألہ کس کے مقابلے میں آیا؟ عین کے مقابلے میں آیا نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ محموز العین۔ اور اگر لام کے مقابلے میں آ جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ محموز اللام۔ جیسے قرأ یقرأ، تو آخر میں حمزہ آ گیا نا، وہ تو لام کرنے کے مقابلے میں آیا، لہذا اس کو کیا بولیں گے؟ محموز اللام کہیں گے۔ تو محموز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا عین یا لام، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، چاہے اسم کا فا عین لام ہو چاہے فعل کا فا عین لام ہو، ان میں سے کسی کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز کہیں گے۔ محموز، اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ یہ تو ہو گیا محموز۔ آگے ہے محموز کے بعد مضاف۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ ہے جس کے اندر جس کے دو حرف اصلی کے مقابلے میں ایک جیسے حرف آ جائیں، حرف جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جیسے آ جائیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، جس کے حروف
اصلیہ کے مقابلے حروف اصلیہ کون سے کہلائیں گے؟ فا عین لام. میں نے پہلے کہا نا یہ ترازو ہے، یہ تولنے کا آلہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے حروف اصلی ہیں کون سے حروف زائد ہیں. تو جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کیا آ جائے، دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، اس کو کیا بولیں گے؟ مضاعف کہیں گے. مثال کے طور پر فرہ سے میں کیا تھا؟ فرارا، تو دو را جمع ہو گئی نا، اور اب اس کا فرارا کا وزن نکالیں، کیا نکلے گا؟ فرارا پر وزن فعالہ. تو دیکھو یہاں پر پہلی را عین کے مقابلے میں، دوسری را لام کے مقابلے میں آ گئی، ایسے ہی ہے نا. لہذا دو را جمع ہو گئی نا، اور وہ عین اور لام کے مقابلے میں آ گئیں. تو چونکہ دو حرف ایک جیسے آ گئے، وہ بھی حروف اصلی کے مقابلے میں آ گئے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. لفظ فرہ کو کیا بولیں گے؟ مضاف. مدہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ. تو دو دال یہاں پہ جمع ہو گئے، دو دال ہو گئے، لہذا کیا کہیں گے اس کو بھی؟ مضاف. کیا بولیں گے اس کو؟ کہ یہاں دو حرف چونکہ ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک جنس کے جمع ہو گئے، اس لیے اس کو مضاف کہیں گے. یا آپ بولتے ہیں زلزلہ، یہ رباعی کے وزن پر ہے، لیکن یہاں بھی کیا ہے؟ دو حرف ایک جنس کے ہیں نا، لہذا اس کو بھی کیا بولیں گے؟ مضاف. مضاف ثلاثی، مضاف رباعی، مضاف مضافات کے ضرب مقابلہ عین اور لام اسم یا فعل، دو حرف یک جنس بود. یہ میں نے بتا دیا، مثالیں بھی بتا دیں اور تعریف بھی آپ کو بتا دی. اس کے بعد ہے آگے معطل کی جو اقسام تھیں اس کو بیان کر رہے ہیں. معطل کی کتنی قسمیں؟ ٹوٹل 5 بنتی ہیں، ٹوٹل 5 بنتی ہیں. البتہ اگر صرف ایک حرف علت ہو، فاعل کے مقابلے میں اگر ایک حرف علت ہو تو پھر دیکھیں گے وہ فا کے مقابلے میں ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ معطل الفا. کیا بولیں گے؟ معطل الفا بھی بولتے ہیں، اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں. جیسے وعدہ، واو کس کے مقابلے میں؟ فا کلمے کے مقابلے میں، تو یہ وعدہ فا کے مقابلے میں واو آ رہی ہے. اگر معطل العین ہو، عین کلمے کے مقابلے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجوف بھی کہتے ہیں، معطل العین بھی کہتے ہیں. اجوف بھی کہتے ہیں اور معطل العین بھی کہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ قال یقول ہے، قال یقول. دیکھیں قال سے کیا تھا؟ قوالا. تو عین کلمے میں یہاں پر کیا ہے؟ واو حرف علت آئی ہے، تو اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں. اس کی آخری قسم لام کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، لام کے مقابلے میں اس کو کیا بولیں گے؟ معطل اللام بھی کہتے ہیں اور ناقص بھی کہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے رما ہے، رما یرمی رمین، تو اصل میں یرمیو تھا، اصل میں رما یرمی، اصل میں کیا تھا؟ رما یا یرمیو. تو دیکھو آخر میں کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے نا، حرف علت آ گئی. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، معطل یا بھی کہتے ہیں، یا معطل یائی بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناقص بھی اس کو کہتے ہیں. اگر دو حرف اصلی کے مقابلے میں حرف علت آ جائیں، دو حرف اصلی کے مقابلے میں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پھر لفیف کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پھر وہ جو یا تو ملے ہوئے ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے، یا تو ملے ہوئے ہوں گے یا پھر ملے ہوئے ہوں. جیسے وشیون وشا، وشیون وشا. دیکھو وشا یشی، یہاں پر دیکھیں شروع میں واو بھی ہے اور آخر میں شین کے درمیان میں شین ہے اور آخر میں یا آ رہی ہے. اس کو تو کیا بولیں گے؟ لفیف مفروق. مفروق کا معنی جدا جدا. اور ملے ہوئے ہوں دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفیف مقرون، ملے ہوئے. اس کی مثال جیسے طوا یطوی طین فہو طوابن. دیکھیں یہاں پر
عین کے مقابلے میں واو آ رہی ہے اور لام کے مقابلے میں یا آ رہی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. یہاں تک تو یہ جو 7 اقسام تھی اس کی بحث مکمل ہوئی. تو 7 اقسام کا معنی مطلب کیا ہے کہ کوئی اسم کوئی فعل جو ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگا. ٹوٹل 10 قسمیں بنتی ہیں اور انہوں نے 7 قسمیں کہا ہے. اگر اس کو بھی مجمل کریں ہم تو پھر 4 کہہ سکتے ہیں. 7 کو بھی مختصر کریں تو کتنی ہوں گی؟ کون کون سی ہوں گی؟ صحیح، معتل، مضاف، محموس. صحیح، معتل، مضاف اور محموس. معتل کی کل 5 قسمیں ہو گئیں اور محموس کی 2 ہو گئی ہیں. سمجھ آ گئی؟ باقی صحیح اور صحیح کی جو ایک ہی وہی صحیح کی ایک قسم ہے اور مضاف کی بھی ایک ہی قسم ہے. ٹوٹل یہ بنتی ہے کتنی؟ 10 اقسام بنتی ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو 7 اقسام سے تعبیر کیا ہے. تو کوئی بھی اسم یا فعل ہو وہ ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگا. اور 7 قسمیں آپ کے سامنے تفصیلاً آ گئی ہیں. صحیح وہ ہے کہ جس کے فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو. محمود ہے جس کے فاعل لام کے مقابلے میں کوئی حمزہ ہو. اور مضاف وہ ہے جس کے فاعل لام کے مقابلے میں 2 حرف ایک جیسے ہوں. 2 حرف ایک جیسے ہوں. اور معتل وہ رہ گیا. معتل وہ ہے جس کے فاعل لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو. اگر 2 ہیں تو اس کو لفیف کہیں گے. 2 نہیں ہیں تو پھر یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا پھر ناقص ہوگا. اب اس کے بعد مطلق جو ہے وہ اسم کی اقسام بیان کر رہے ہیں. مطلق اسم کی 2 قسمیں اول. مطلق اسم کی 2 قسمیں ہیں. اسم جامد ہوگا یا پھر اسم مصدر ہوگا. اسم یا تو اسم جامد ہوگا یا پھر اسم مصدر ہوگا. ہمارے ہاں مشتق جو ہے فعل مشتق نہیں ہوتا. فعل یعنی فعل سے اشتقاق نہیں کیا جاتا. چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ ہمارے ہاں صرف مصدر سے بنتی ہیں. البتہ جو کوفیین جو دوسرا طبقہ ہے صرفیین کا 2 طبقے ہیں نا، ایک کوفہ والے اور ایک بصرہ والے. ہاں تو بصریین کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ اس میں اشتقاق صرف کس سے ہوگا؟ بصرہ والے کہتے ہیں صرف مصدر سے اشتقاق ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ فعل سے اشتقاق نہیں ہوتا. باقی چیزیں ساری یعنی مصدر مشتق منہو ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مشتق ہیں. افعال کی جتنی قسمیں وہ ساری کی ساری. اور اسی طرح جو اسماء ہیں، اسم مفعول، اسم فاعل، اسم ظرف، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل. یہ 6 تو کتنے ہو گئے؟ اسماء ہو گئے 6 کتنے ہیں اور ایک جو ہے فعل. تو کتنی قسمیں ہو گئیں مشتق کی؟ 7 قسمیں ہو گئیں. یہ بات یاد رکھنا. تو بصریین کے نزدیک 7 چیزیں مشتق ہوتی ہیں. کس سے مشتق ہوتی ہیں؟ مصدر سے مشتق ہوتی ہیں. کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں، فعل سے بھی کیا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں فعل سے مشتق ہوتی ہیں، مصدر سے مشتق نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے نزدیک مشتق چیزیں کتنی کہلائیں گی؟ 7 کہلائیں گی. ایک فعل، پھر فعل کی مختلف قسمیں اور پھر 6 کیا ہیں؟ وہ اسم ہو گئے. وہ 7 قسمیں. اور ان کے ہاں پھر فعل کی 5 قسمیں بنتی ہیں، وہ الگ ہیں. ٹوٹل گویا کہ 12 قسمیں بن جائیں گی. اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ فعل مشتق منہ ہے، مصدر جو ہے مشتق منہ نہیں ہے. تو وہ فعل کو بھی مشتق مان کہتے ہیں کہ خود دیگر افعال اس فعل ماضی سے مشتق ہوتے ہیں اور باقی جو وہ ہیں وہ مصادر سے مشتق ہوتے ہیں. باقی جو اسماء ہیں وہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں اور جو دیگر افعال ہیں وہ فعل ماضی سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مشتق ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ساری چیزیں کس سے مشتق ہوتی ہیں؟ اسم مصدر سے مشتق ہوتی ہیں. تو بہرحال اسم کی باعتبار ذات کے 2 قسمیں ہوئے، اسم جامد اور اسم مصدر. اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ اسم جامد اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی شے بھی مشتق نہ ہو سکے. کوئی شے مشتق نہ ہو. جیسے رجل، اس سے کوئی گردان نہیں بنتی. فرسن، کچھ بھی نہیں بنتا اس سے. مصدر وہ ہے جس سے چیزیں مشتق کی گئی ہوں. اور ایک بات تو یہ جس سے چیزیں مشتق ہوتی ہوں. دوسری بات یہ کہ اس کا جب فارسی میں جب اس کا معنی کریں گے
اس میں فارسی زبان میں جب اس کا مصدر کا معنی جب آپ کریں گے تو اس کے آخر میں یا تو دن آئے گا یا پھر تن آئے گا. یہ اس کی علامت ہے، مصدر کی علامت. فارسی زبان میں ترجمہ کرتے وقت اور فارسی زبان میں اس کا تکلم کرتے وقت کیا آئے گا؟ اس کے آخر میں یا تو لفظ دن آئے گا یا پھر انہوں نے مثال دی ہے نیچے الضرب زدن. دیکھو ضرب کا معنی فارسی میں کیا ہے؟ ضرب کا معنی فارسی میں مارنا نہیں، زدن ہے. زدن زدن معنی مارنا ہے. ہاں زد معنی مارا اور زدن مارنا. زد زدن زدید زدن زدی زدم زدیم، یہ پوری گردان ہے اس کی فارسی میں. تو دیکھیں یہاں پر جو مصدر ہے کیا ہے؟ وہ زدن. آخر میں دیکھو دال و نون آیا نا یہاں پر، تو اسی ضرب کا معنی فارسی میں زدن یعنی مارنا. اور قتل کا معنی فارسی میں کیا بنتا ہے؟ قتل. لفظ قتل عربی میں بھی قتل بولتے ہیں، اردو میں بھی قتل بولتے ہیں. اسی کو اگر ہم آپ فارسی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کشتن. کیا بولیں گے؟ دیکھو آخر میں تن آیا نہیں آیا. تو کہتے ہیں علامت یہ ہے کہ فارسی میں جب ہم اس کی تعبیر کریں گے تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ یا تو دن آئے گا یا پھر تن آئے گا. جیسے نوشتن، نوشت معنی فارسی میں لکھنا، تو مصدری معنی کریں گے تو نوشتن. آخر میں دیکھو تن آیا نا. نوشتن معنی لکھنا. خوردن، خوردن آخر میں دن آیا نا. خورد معنی کھایا، اس نے کھایا. اور خوردن معنی مصدر کرے کھانا. ضرب معنی کھایا نا. ضرب معنی نہیں. اکل معنی کھایا، اکل معنی کھایا. اور الاکل کا معنی کیا ہے؟ کھانا. یہ ہے نا عربی زبان میں. تو فارسی میں اس طرح کیا جاتا ہے. ہاں زد کا معنی مارا تو زدن مارنا. خورد کا معنی کھایا تو خوردن کا معنی کھانا. نوشید کا معنی پیا. نوشید کا معنی پیا، تو اسی کو آخر میں دن لگا دیں. نوشیدن معنی کیا ہوگا؟ پینا. سمجھ آئیے؟ تو دیکھیں جب فارسی میں اس کی تعبیر کریں گے تو آخر میں یا تو دن آئے گا یا پھر تن کا استعمال ہوگا. بنا کے عرب از ہر مصدر 12 چیزیں را مشتق می کنن. عرب والے ہر مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے نزدیک مستقمن ہو مصدر کہلاتا ہے. کون ہے؟ مصدر سے چیزیں مشتق ہوتی ہیں. تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں فعل کی ہیں اور 6 قسمیں 7 اسماء ہو گئے اور باقی فعال ہو گئے. تو اس لیے ٹوٹل ملا کے کتنے بن گئے؟ 12. یہ کہ انہوں نے شمار کیا ہوا. دیکھیں یہاں پر ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جہد، فعل نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل. ماضی زمانہ گزشتہ را گوین، ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں. مضارع آئندہ اور موجودہ. مضارع آئندہ اور گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہو اس کو کیا بولیں گے؟ فعل ماضی. موجودہ ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو دونوں کو کیا بولتے ہیں؟ فعل مضارع. یضرب کا معنی کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مارتا ہے یا مارے گا. یا کلو کھاتا ہے یا کھائے گا. اور اکلا معنی اس نے کھایا، یعنی وہ ماضی میں ہو گیا. جو پہلے ہوا وہ ماضی ہو گیا. مضارع زمانہ آئندہ را گوئن، آئندہ زمانے کو. اس میں فاعل بولتے ہیں کرنے والے کا نام. اس میں فاعل کا معنی کوئی بھی کام کرنے والا ہو اس کا نام. اور اس میں مفعول جس کے نام کام کیا گیا ہو، جس کے اوپر کام کیا گیا ہو اس کا نام. اس میں مفعول کا معنی جس پر کام کیا گیا ہو اس کا. ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نا ابھی، تو اس پر کون سا کام ہو رہا ہے؟ ابھی اس پر پڑھنے کا کام ہو رہا ہے نا. لہذا اس کتاب کو بھی کیا کہیں گے؟ مفعول. اور ہم پڑھنے والے ہیں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ فاعل. پڑھنے والا فاعل کہلائے گا اور جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا کہلائے گی؟ کہ وہ کتاب ہے وہ مفعول کہلائے گی.
تو کرنے والے کا نام اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں فاعل، کوئی بھی کام کرنے والا، اور جس پہ کام ہوا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں مفعول۔ آگے کہتے ہیں جہد انکار ماضی، فعل جہد کسے کہتے ہیں؟ ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا ہو تو اس کو فعل جہد کہتے ہیں۔ نفی انکار مستقبل، مستقبل میں کسی کام سے انکار کرنا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل نفی۔ ما یضرب، وہ نہیں مارے گا، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، تو آئندہ زمانے میں انکار کر رہا ہے نا، لہذا اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل نفی کہیں گے۔ امر فرمودن کارے، امر کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کا حکم دینا یہ امر ہے، اور نہیں کسی کام سے باز رکھنا، کسی کام سے باز رکھنا۔ پڑھو یہ امر ہے، پڑھو یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ مت سو یہ نہیں ہے، مت سو یہ نہیں ہے۔ اسم زمان نام وقت کردن کارے، اسم زمان کسے کہتے ہیں؟ اسم زمان کا مطلب ہے کہ جس زمانے میں وہ کام ہوا ہے، جس زمانے میں وہ کام ہوا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم زمان۔ مکان جس جگہ پر وہ کام ہو، اسم زمان جس جگہ پر وہ جس زمانے میں وہ کام ہوا وہ اسم زمان، اور اسم مکان جس جگہ پر وہ کام ہوا وہ اسم مکان۔ اسم اعلیٰ وہ شے جو کام کا ذریعہ ہو، اسم اعلیٰ کام کا ذریعہ، جسے مضربن مارنے کا آلہ، مضربن کا معنی مارنے کا آلہ، لاٹھی ہو کچھ بھی ہو۔ اور اس میں تفضیل نام بہتر کار کنندہ راغب، جو بہتر کام کرنے والا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی دوسروں کی نسبت سے جو جس میں اس میں فاعل والے معنی کی زیادتی دوسروں کی نسبت سے ہو، فاعل والی زیادتی دوسروں کی نسبت سے بتانا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل۔ اپنی ذات کے لحاظ سے ہو تو مبالغہ ہوتا ہے، کسی پر زیادتی بتانا مقصود نہ ہو، اپنی ذات کے لحاظ سے کام زیادہ بتانا مقصود ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبالغہ۔ اور دوسروں کی نسبت سے فعل میں زیادتی مطلوب ہو، فاعل والے معنی میں زیادتی مطلوب ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں تفضیل۔ جیسے زید اسبق من عمر، زید زیادہ دوڑتا ہے، سبقت لے جاتا ہے کس سے؟ عمر ہے، عمر سے۔ تو دیکھو اسبق یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مسابقہ پایا گیا دوسرے کی نسبت سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سراجی اگر ہو کل تو کل سے انشاءاللہ سراجی بھی پڑھیں گے، تاکہ کچھ طلباء ایسے ہیں ان کے لیے اس کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ صلی اللہ علی النبی و اصحابہ اجمعین۔